पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हम 11 ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। इन 11 ममालिक में से एक का नाम माइक्रोनेशिया है। माइक्रोनेशिया का दर हकीकत पूरा नाम फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है, जो कि ओशियानिया में वाक़या है। इसकी जो लोकेशन है वो इंडोनेशिया, फिलिपीन, हवाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच में जो ओशन है वहाँ पे काफ़ी आर्कीपेलागो मौजूद हैं। आर्कीपेलागो कहते हैं जजीरों के छोटे झुंड को। माइक्रोनेशिया का मतलब भी माइक्रो और नेशिया यानी कि छोटे जजीरे। तो वहाँ छोटे जजीरे हैं। ये 4 छोटी रियासतों से मिलकर एक फेडरेशन बनी है। वो 4 छोटी रियासतों के नाम हैं चुक, यप, पोनपे और कौसराय। ये चारों मिलकर एक बड़ी स्टेट बनाते हैं जिसका नाम फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है। ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क है जिसकी अस्करी ज़िम्मेदारी अमेरिका पे है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इसके साथ गुआम का इलाका है और मार्शल आइलैंड है जो कि अमेरिका के कब्ज़े में है। अमेरिका की आर्मी वहाँ पर और नेवल फोर्सेस बैठी हुई हैं। तो ये एक तरह का बहुत ही पुरअमन और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अब यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जिनमें मालूमात पूरी तरह से नहीं दी गई। मैं कोशिश करूँगा कि इस मुल्क की साथ जुड़ी हुई जितनी इंफॉर्मेशन जो कि ट्रैवल के लिए ज़रूरी होती हैं या इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी होती हैं या दीगर किसी तौर पर भी एक मुसाफिर को, एक ट्रैवलर को जिनकी ज़रूरत होती है, वो मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाऊं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि असल में माइक्रोनेशिया है क्या, कहां से जाया जा सकता है, कैसे ट्रैवल किया जा सकता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ आबादी कितनी है, यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, यहाँ मिनिमम वेजेस क्या हैं, ये किस तरह का मुल्क है। चले हम देखते हैं। आपको इन तस्वीरों से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर खूबसूरत मुल्क है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है ये। हर तरफ पानी है, जजीरों पर रहायश है लोगों की, शहरों में आबादी कम है और देहातों में, गाँव में, पहाड़ों पर लोग ज़्यादा रहते हैं। एक इंतहाई शानदार और इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। अब हमें देखना है कि क्या पाकिस्तानियों को ये सूट करता है कि नहीं। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे सामने फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया का नक्शा है ये। आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के ऊपर है। इसकी लेफ़्ट साइड पे फिलिपीन है, ऊपर जापान है और ये बिल्कुल इसके साथ गुआम और नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड हैं और उसके साथ मार्शल आइलैंड्स हैं। ये सारे जो हैं ये अमेरिका के कब्ज़े में हैं। और नीचे की साइड पे नारू है और सॉलमन आइलैंड है, किरिबाती है। सॉलमन आइलैंड के बिल्कुल नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो ये इसका महल वकूअ है। तो ये ओशियानिया का एक हिस्सा है। पाली के इसका कैपिटल है। इसका नाम इसी तरह से लिखा जाता है और पाली के पढ़ा जाता है। और ये इसका नक्शा है। इस पे जो लिखाई हुई ये मैंने की। नीचे कलर आप देख रहे हैं नीला है और 4 सितारे हैं, यही इसका फ्लैग है। तो इसमें 4 रियासतें हैं, चुक, यप, पोनपाय, कौसराय। ये पूरा मिलकर एक मुल्क बनता है जिसे हम कहते हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने डेट लिखी हुई है 3 नवंबर 1986। इसने अमेरिका से 3 नवंबर 1986 को आज़ादी हासिल की थी। इसके मौसम की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल होता है, लेकिन साल का तकरीबन आधे महीने जो हैं वो बारिश होती रहती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ इसकी कंपोजिशन क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 बड़ी रियासतें हैं, मैंने नाम भी बता दिए। और इन 4 रियासतों में
تقریباً 607 چھوٹے جزیرے ہیں جو کہ مل کر یہ سارا فیڈریٹڈ اسٹیٹس آف مائکرونیشیا بنتا ہے۔ اگر اس کی اکانومی کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت مالدار ملک نہیں ہے۔ اسے لوور مڈل انکم پیسیفک آئیلینڈ اکانومی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اس کی پر کیپٹا جو انکم ہے وہ 2024 میں تقریباً 4,000 کے قریب، $4,000 کے قریب ہے۔ پاکستان کے اس وقت 1700 ڈالر کے قریب ہے۔ تو یہ بہت مالدار نہیں ہے لیکن پاکستان سے کافی بہتر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیلی ویجز جو ہے یا پر منتھ جو انکم ہے وہ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں ڈیلی ویجز دو طرح سے ہے۔ ایک تو نیشنل گورنمنٹ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے، وہ ہے $2.65 پر آور، اور اس کے علاوہ ہر اسٹیٹ نے اپنا ایک الگ ڈیلی ویجز کا ریٹ رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ چک میں $1.25 پر آور ویجز ہیں، جبکہ کوسرائے میں $1.42 پر آور ریٹ ہے۔ اسی طرح پونپائی میں $2 پر آور ہے، اور یپ میں $1.60 پر آور چلتا ہے۔ نیشنل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا پابندی نہیں ہے کہ آپ کتنی رکھنی ہے کتنی نہیں رکھنی۔ اسٹیٹس کی اپنی مرضی ہے، وہ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں، جبکہ نیشنل گورنمنٹ کی اپنی تو 2.65 ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے جو اسٹیٹس ہیں چوک، کوسرائے، پونپے، یپ، انہوں نے اپنے حساب سے $1.25 ہے، $1.5 ہے، $2 ہے، $1.42 ہے۔ تو اس طرح سے یہ رکھی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں زبان کون سی بولی جاتی ہے۔ تو جہاں پر جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگلش ہے، جیسے پاکستان میں ہے، وہ آفیشیل لینگویج بھی ہے اور عام لوگ بول بھی لیتے ہیں۔ ان کا لہجہ بالکل امریکن جیسا نہیں ہے، لیکن ہم سے کچھ بہتر ہے، ملتا جلتا سا ہی ہے۔ جو اس ایریے میں انگلش تقریباً کافی ملکوں میں بولی جاتی ہے امریکہ کی وہاں پریزنس کی وجہ سے، تو ان کا لہجہ بالکل امریکیوں جیسا نہیں ہے، ہم جیسے ہی سمجھ لیں۔ تو اس کے علاوہ وہاں پر اور 8 زبانیں اور بولی جاتی ہیں۔ ایک تو جو 4 اسٹیٹس ہیں ان کی اپنی اپنی زبان ہے، مثلا چک میں چکس بولی جاتی ہے، کوسرائے میں کوسرین بولی جاتی ہے، اور پونپائی میں پونپین بولی جاتی ہے، یپ میں یپیز بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 4 اور زبانیں ہیں، چونکہ وہاں پر جو یہ مائکرونیشیا کا جو بڑا اسکیل پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو 7 مارشل آئی لینڈ کے لوگ ہیں یا نارو کے ہیں، ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زبانیں ہیں، وہ بھی وہاں پر بولی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ریلیجن کی بات کریں تو وہاں شاید آپ کو مسلمان کوئی ملے نہ یا بہت کم ہوں، وہاں زیادہ کرسچن ہیں۔ کرسچن کے جتنے بھی ڈفرینٹ ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں یا کیتھولک ہیں یا بیپٹسٹ ہیں، یہ سارے وہاں موجود ہیں۔ کیتھولک تقریباً 55% کے قریب ہے، پروٹسٹنٹ جو ہیں 41-42% ہیں، بیپٹسٹ جو ہیں وہ بہت کم ہے، 1.1% ہیں۔ اس طرح اور کچھ ریلیجنس ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ 7th ڈے ایڈوینٹسٹ ہے، اسمبلی آف گاڈ ہے، چرچ آف جیسس کرائسٹ ہے، یہ تقریباً اس طرح کے ہیں۔ کچھ ایتھیسٹ بھی ہیں اور کوئی انسپیسیفائڈ بھی ہیں۔ تو یہ مل ملا کے یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی مسلمان آپ کو نظر آئے۔ تو یہ اوور آل ایک کرسچین اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ لوگ جو آبزروینٹ ہیں وہ مسیحیت کے یا کرسچینٹی کے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں وہاں جابس کی۔ تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر ان امپلائمنٹ ریٹ ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت جو ڈیٹا ہے یہ 2014 کا ہے، اب 2024 ہے، معلوم نہیں اس سال وہاں پر کیا پوزیشن ہے، لیکن اس وقت 2014 میں ٹوٹل تقریباً 19% کے قریب ان امپلائمنٹ ریٹ تھا، جس میں 10.4 جو ہے وہ میل کی ان امپلائمنٹ تھی، اور فیمیل میں
تقریباً 30% جابس نہیں تھیں. اب معلوم نہیں کہ وہاں پہ جابس کس طرح سے ملتی ہیں، اور اگر آپ وہاں جاتے ہیں اسی پرپس کے لیے کہ ہم نے وہاں کام کرنا ہے، تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. یا تو آپ جاب کرتے ہیں، اب اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو شیف ہیں یا کوئی باربر ہے یا کوئی اور آپ کو کام آتا ہے، تو آپ وہاں پر جاب تلاش کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر کوئی کام کر لیں. تو جاب بزنس تو ہر جگہ ہی چل جاتا ہے. اب جابس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوکل تقریباً آپ نے دیکھا کہ 19% کے قریب ان امپلائمنٹ ریٹ تھا. تو اس وقت بھی یقیناً ہوگا تو اس کی پرسنٹیج کوئی کم زیادہ رہی ہوگی. تو اگر آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ میں نے وہاں جاب کرنی ہے، تو آپ کو دھیان سے جانا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہاں جاب ملے. اتنی دور آپ جائیں اور پھر وہاں جاب نہ ملے یا آپ بزنس نہ کر پائیں تو آپ کے لیے یقیناً دقت ہوگی. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان سے وہاں کیسے جایا جاتا ہے. پاکستان سے مائکرونیشیا ڈائریکٹ کوئی فلائٹ نہیں جاتی. البتہ بہت سی ایئر لائنس جو ہیں اس کے آس پاس یا نارو میں یا مارشل آئی لینڈ میں جاتی ہیں، جیسا کہ قطر ایئر ویز جاتی ہے، یونائٹڈ ایئر لائنس ہے، نارو ہے، تھائی ایئر ویز ہے. پاکستان سے جانا ہو تو میں ذاتی طور پر ریکمینڈ کروں گا کہ تھائی ایئر ویز سے آپ بینکاک چلے جائیں اور وہاں سے فردر آپ یونائٹڈ ایئر لائنس یا نارو. میرے علم کے مطابق صرف یہ دو ایئر لائنس ہیں، یونائٹڈ ایئر لائنس اور نارو، یہی دو ایئر لائنس ہیں جو مائکرونیشیا میں ڈراپ کرتی ہیں. تو بہرحال جانے کا پرابلم نہیں ہے. فلائٹ ذرا لمبی ہوتی ہے، 26-27 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں. ظاہر ہے یہ $700 سے لے کے $1700 تک کی آپ کو پڑ جاتی ہے، یعنی کہ پاکستانی 3-4 لاکھ سے 7-8 لاکھ کی یہ مختلف ایئر لائن کی مختلف ریٹس کے مطابق فلائٹ ہوتی ہے. البتہ مل جاتی ہے. آپ نے جانا ہو تو آپ اس وقت بہتر طور پہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سی ایئر لائن کیسے جاتی ہے. البتہ وہاں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف پیسے زیادہ لگتے ہیں اور فلائٹ کا دورانیہ جو ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے. مائکرونیشیا کا پاسپورٹ کس طرح سے ملتا ہے؟ مائکرونیشیا کا پاسپورٹ لینے کے لیے آپ کو وہاں کی نیشنلٹی لینی ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں بالکل کلیئر بتا دوں کہ مائکرونیشیا ڈول نیشنلٹی کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا. آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنا ہوگی تب آپ کو اس کی نیشنلٹی مل سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بائی برتھ کسی کو سٹیزن شپ نہیں ملتی. اب سٹیزن شپ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں یا تو کوئی آپ کے کسی کے پیرنٹس ہیں تو وہ اپنے بچے کو نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ڈول نیشنلٹی سرے سے ریکگنائز ہی نہیں کرتے. البتہ اگر وہاں 5 سال تک آپ رہتے ہیں تو نیچرلائزیشن ہو جاتی ہے. یہ لا ہے، پوری دنیا میں ہے تقریباً کچھ ملکوں کو چھوڑ کے. تو اگر وہاں 5 سال تک آپ رہتے ہیں تو نیچرلائزیشن کے لا سے وہاں آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے اور پاسپورٹ مل جاتا ہے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے. 2024 میں مائکرونیشیا کی جو رینکنگ پاسپورٹ کی آئی ہے وہ ہے 48ویں نمبر کی. مائکرونیشیا کے لوگوں کو 152 ملکوں میں فری ٹریول کی اجازت ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ مائکرونیشیا کا پاسپورٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ مائکرونیشین پیپل جو ہیں یا اس کے جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں وہ امریکہ جا سکتے ہیں، کینیڈا جا سکتے ہیں، UK جا سکتے ہیں. شینجن کی بیشتر
ریاستوں میں جا سکتے ہیں جیسے فرانس ہے، پرتگال ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بڑے ممالک جیسا کہ جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، ان میں بھی ان کے پاسپورٹ پر ویزا فری ٹریول کیا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ تو بہت اسٹرانگ ہے، لیکن وہاں کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر پائیں کہ ہم وہاں 5 سال رہیں، پھر اس انتظار میں کہ ہم 5 سال بعد امریکہ جا سکیں گے یا کینیڈا جا سکیں گے یا یو کے جا سکیں گے۔ البتہ نوجوان جو کہ یہاں بالکل فری ہیں، فارغ ہیں اور کوئی کام نہیں کر پا رہے، اور ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کسی طور پر مائکرونیشیا جا سکتے ہیں، تو انہیں ضرور جانا چاہیے۔ البتہ ادھیڑ عمر کے لوگوں کو یا 40 اور 60 کے درمیان کے جو لوگ ہیں، ان کو میرے خیال میں کوئی ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ نوجوانوں کو وہاں پہ جا کر اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں کہ 5 سال رہیں، کوئی کام کر لیں یا کوئی جاب کر لیں، اور پھر ایک بہتر پاسپورٹ کے ساتھ کسی اور ملک میں شفٹ ہو جائیں۔ چونکہ بہت سارے لڑکے، بہت سارے یہاں کے جو پاکستانی ہیں، ان کو شینجن ویزا نہیں ملتا، امریکہ کا نہیں ملتا، کینیڈا کا نہیں ملتا، آسٹریلیا کا نہیں ملتا، نیوزی لینڈ کا نہیں ملتا۔ تو ایک طرح سے یہ ایک اپرچونٹی ہے ان کے لیے، لیکن یہ سب کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے، چونکہ وہاں لینگویج کا سیریس ایشو ہوگا۔ وہاں 4 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے آپ کو۔ انگلش ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے بولی جاتی ہے، اور ویسے بھی پاکستان میں کون سے ہم انگلش بولتے ہیں، ہماری اپنی زبانیں ہیں، جیسا کہ میں اردو بول رہا ہوں یا میں پنجابی بولتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی انگلش اس طرح سے ہم بھی کامنلی یوز نہیں کرتے۔ تو اگر آپ نے جانا ہے تو بہت تیاری کے ساتھ جائیے گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر اس مائکرونیشیا کے علاوہ اگر کسی ملک کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کو درکار ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ میں پوری ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے مائکرونیشیا پہ بتا دیا ہے آپ کو کہ وہاں پر کس طرح سے جایا جاتا ہے، وہاں وہ لوکیشن کیا ہے، اس کی محل وقوع کیا ہے، وہاں ڈیلی ویجز کیا ہیں، وہاں پر آر ویجز کیا ہیں، اور اس کو اگر ضرب تقسیم کر لیں تو یہ ماہانہ ویجز کتنی بنتی ہے۔ خیر آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے میزبان ایم این ریحان کو اجازت دیجیے۔ پھر کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا نگہدار، خدا حافظ۔